हेलो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आमिर मूसा पॉडकास्ट। हम बचपन में जब स्कूल गोइंग होते थे, जब हम अकेडमी में स्कूल में जाते थे, जो किताबें हम लोग कैरी करते थे, उन किताबों में बड़ी एक मशहूर किताब होती थी खालिद बुक डिपो के नाम से। हम अक्सर दुकान पर जाते थे, किसी भी बुक शॉप पे जाते हम कहते थे यार खालिद बुक डिपो की वो फलां किताब दे दो। आई एम रियली ऑनर टुडे कि आज मेरे साथ खालिद परवेज साहब खुद मौजूद हैं कि मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए बैठा हूँ। खालिद परवेज साहब से साथ गुफ्तगू करते हैं कि उनकी ये सारी लाइफ जर्नी कैसे रही, कैसे इन्होंने ये करियर स्टार्ट किया, कैसे इस बिज़नेस को इतने कामयाब तरीके से लेकर आज ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी तबीयत ठीक ठाक है? जी कि सर जी कैसा लगता है कि जब आपने ये काम स्टार्ट किया था तब हमारे मुल्क में या इस खित्ते में ये काम बिल्कुल ज़ीरो था, और आज दौर इतना जदीद आ चुका है। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है कि ये सारी जितना भी निसाब है ये ऑनलाइन आ चुका है, स्क्रीन की नज़र हो चुका है, गैजेट्स की नज़र हो चुका है। तो क्या कहीं ना कहीं ये सारी टेक्नोलॉजी इस काम को इफेक्ट कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली वो दौर जो था वो एक किताब का दौर उसे कह सकते हैं सही है। कि हर किस्म की किताब लोगों को मुतालिया के लिए या सिलेबस के लिए किताबों का सहारा लेना पड़ता था। जी जी। आज जो दौर आ चुका है पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर वो इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल, हाँ जी हाँ जी। फ़ोन का इस्तेमाल, हाँ जी हाँ जी। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा, क्योंकि एक गरीब मुल्क है, दुकानदार जो बच्चा जो है, इसमें मेजॉरिटी जो है 80% बच्चे ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर पाते इन बिल्कुल चीज़ों को, सही। इसलिए किताब का थोड़ा सिलेबस के मुताबिक चल रहा है सिलसिला। हम्म लेकिन फिर भी उसका सहारा लेते हैं हम, फ़ोन हम्म। का, इंटरनेट का हाँ जी हाँ और जी। सारी चीज़ों का, ताकि ये चले। यहाँ अपडेट के मुताबिक दो होता रहे। कैटेगरीज में हैं हम्म हमारे स्टूडेंट जो, एक तो बिल्कुल गरीब है बेचारा, देहातों में रहने वाला, शहरों में भी गरीब आबादी तो है। हम्म। तो जो अफोर्ड कर पाते हैं वो अच्छे स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों का नाम देकर उन्होंने वहाँ ये सिलसिले शुरू किए हैं। वो कंप्यूटर के ज़रिए तालीम का ज़रिया बना रहे हैं, जैसे दुनिया में चल रहा है। बिल्कुल सही। आज ये मुल्क की सनत जो चल रही है पेपर की, ख़ास तौर पर वो आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पज़ीर हो रही है इस बिल्कुल पे। ठीक है। और किताब का तो जो जनरल किताब थी उसका तो कंसेप्ट ख़त्म ही हो चुका है। हम्म अब किसी चीज़ की मालूमात, कुछ चीज़ लेनी है तो उसको हिस्ट्री की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो इंटरनेट से उसको बेहतरीन और हम्म। सही मिल सकती खालिद है। साहब आते हैं, हम ज़रा थोड़ा सा और पीछे आते हैं कि नसाब जब हम बनाते हैं, किसी भी क्लास का नसाब जब बनाया जाता है, तो एक हमें एक मखसूस जो बच्चे का माइंड होता है या बच्चे की एक जो मेंटल लेवल होता है उसके मुताबिक हम लोग एक नसाब बना देते हैं। लेकिन आजकल तो दौर ही इतना जदीद आ गया कि पिछले साल, आज से मुझे याद है 10 साल पहले माँ बाप कहते थे मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। एक एक साइकिल चला था, कोई कहता था मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। अब आजकल ये दौर आ गया कि माँ बाप कहते हैं या बच्चा खुद ये कहता है कि यार मैंने 2 माह का या 6 माह का एक मैंने कोर्स सीखना है ऑनलाइन, ठीक है, और मैंने घर बैठ के डॉलर्स कमाने हैं, तो मुझे किताबों की ज़रूरत ही नहीं है। वो चीज़ बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि इस तरह से ये निज़ाम चल रहा है। हम्म। और एजुकेशन के मैदान में हम दुनिया की सब में सेकंड लास्ट नंबर पर हैं। अच्छा। सेकंड लास्ट नंबर है, अच्छा। यानी कि ना होने के ना होने बराबर के है। बराबर, बिल्कुल कहीं और आते ही नहीं है क्योंकि हम लोग। यहाँ के जो महंगाई इतनी हो चुकी है, हम्म उसके भी असरअंदाज, जैसे किताबें जर्नल पढ़ा करते थे लोग, अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा रखा करते थे हम्म किताब खरीदने के लिए, हम्म। वो दौर ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल। अब तो ये किताब का सहारा गरीब बच्चा ले रहा है, जिसे कापी और किताब लेनी पड़ती है, पेंसिल लेनी पड़ती है, स्टेशनरी का सामान लेना पड़ता है। अब वैसे ओवरऑल तो ये ख़त्म ही है, उनको एक ही बस कंप्यूटर के ज़रिए वो सारा कुछ हासिल कर रहे हैं, हम्म। जितनी मालूमात भी हैं, जो भी है। वहाँ उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ जो गरीब तालिब इल्म है वो तो अफोर्ड नहीं कर पाता है ये अ, कंप्यूटर वगैरह, हाँ जी हाँ जी। तो वो नहीं, सारे नहीं कर सकते। हाँ अब जी हाँ जी। आज तो उनके घर का खर्चा चलाना मुश्किल है, तो वो इन चीज़ों को कहाँ से लेगा? हम्म। वो कापी किताब नहीं खरीद सकता। बिल्कुल सही। जैसे कि हमारे, और रही आपने जो बात कही कि निसाब बच्चे को देख के बनाया जाता था, वो हम्म। दौर ख़त्म हो चुका है।
آج نصاب اس کا ہے جو ہمیں پیسے دیتا ہے. بالکل صحیح. واہ بڑی خوبصورت بات اب ہے. وہ نصاب جو ہے وہ دوسرے ممالک سے جو یوں کہہ لیں آپ کہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ہاں جی ہاں جی. وہاں سے نصاب ہمارے منظوری کے لیے آتا ہے اور وہ نصاب رائج کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیسہ دیتے ہیں، جو ایڈ دیتے ہیں، جو قرضہ دیتے ہیں، تو اس میں ان کی شرائط ہوتی ہیں. ہاں جی ہاں جی. مثلاً ہماری جو جیسے یو ایس ایڈ. ہسٹری ہے ہماری، ہاں جی ہاں جی. اس کو نکال دیا گیا. ہوں. ہماری جو اسلامی جنگیں تھیں اس کو نکال دیا گیا، اور ہماری جو ہسٹری کے متعلق جو بھی تھی وہ سب کچھ نکال دیا گیا. جی جی جی. ہسٹری اس کو پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے آپ بالکل کہ صحیح. ہماری جو پڑھ رہے ہیں ہم وہی ہے صحیح. ہاں جی ہاں جی. نہیں، اس کا 5% بھی صحیح نہیں ہے. خالی صاحب جب آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تب نصاب بنانے کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ اور تب ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ کو دیکھا جاتا تھا، اچھا. اس کی اپروچ دیکھی جاتی تھی ہوں. کہ کیا پڑھ سکتا ہے، کس طرح پڑھا جائے. وہ تھا صحیح طریقہ جسے اچھا. ہمارے اساتذہ بناتے تھے. صحیح. لیکن یہاں تو اب اس کا کمپیوٹر کا سہارا، انٹرنیٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، وہاں سے لی جاتی ہے. اپروول جو دیتے ہیں ہمارے جو محکمے بنے ہیں، جسے آپ یہ کہہ رہے کریکولم جو جی جی. بناتے ہیں، ٹیکسٹ بک بورڈ والے جو. جی جی، وہ سارا پیچھے سے منظوری آتی اچھا خالی کہ صاحب یہ مجھے. ہدایات ہوتی ہے کہ یہ دینا ہے آپ نے اور یہ نہیں ہاں دینا. اچھا مجھے نا ایک بڑا بچپن میں ہمیں جو جیسے پڑھایا جاتا ہے ہم پڑھتے رہتے ہیں، اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، اتنا پتہ نہیں ہوتا. جب انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، جب سوسائٹی میں آتا ہے، اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھتا ہے یا اپنے ارد گرد کے ماحول سے دیکھتا ہے، تو اس کو بڑی چیزیں، اس کو جواب خود بخود مل جاتے ہیں جو اس نے ماضی میں چیزوں کو آبزرو کیا ہوتا ہے. لیکن وہ دے نہیں سکتا جواب، یہاں پابندیاں ہیں بہت ساری. ہاں جی. تو ہسٹری بھی وہ پوری نہیں دے سکتا جو تاریخ بتاتی آپ ہے. میرا سوال سمجھ گئے تھے ہاں، میں کیا پوچھ وہ رہا تاریخ بتاتے ہیں جو ہوں. وہ تاریخ نہیں ہوتی، بالکل وہ تو صحیح. ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. بالکل ان صحیح. بچوں کو دی جاتی ہے ان کا وقت جیسے چلانے کے لیے. ایک بڑی مشہور کتاب ہے معاشرت علوم، اس کے اندر بتایا گیا تھا ہمیں کہ پاکستان میں گیس کے بہت بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں، پاکستان اور اس میں میں فلاں کے ہمارے بڑے بہت. تھے ٹیپو سلطان وغیرہ، ان کے کارنامے تھے اور چیزیں ہسٹری میں آیا کرتی تھیں جو جس طرح کے اب ہمارا جو آئین بنا، 73 کا آئین بنا، اس کی تو چیز کوئی دنیا میں ایسی نہیں ہے، لیکن ان کو بھی سبرداشت کر دیا گیا یہاں. وہ آپ صحیح طریقے سے جو حقائق ہیں اس کو دے نہیں سکتے آپ بالکل صحیح. کتاب میں، کیونکہ جن لوگوں نے ایڈ دینی ہے، ہمیں پیسہ دینا ہے، قرضہ دینا ہے، انہوں نے ان شرائطوں کو سامنے رکھا ہوتا ہے. جو بچہ یہاں پڑھ رہا ہے ہماری کتابیں، وہ پڑھ کے باہر نہیں جا سکتا، اس کو باہر کا سلیبس ہی پڑھانا پڑتا ہے. اس کو ایک کلاس پیچھے سے لیا جاتا ہے. ہاں، اس کو یہاں وہ کرنا پڑتا جس پہ ہمارے ملک کا نام نہیں ہے، ہماری تہذیب نہیں ہے، ہماری ثقافت نہیں ہے، ہمارا مذہب نہیں ہے. وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے باہر جانا ہے. تو یہ چیزیں ساری کاؤنٹ کی آپ جاتی ہیں. انجمن تاجران کی حیثیت سے بھی یہاں پر مارکیٹ میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، جی. ٹھیک ہے. تو کیا آپ نے کبھی اپنے اون پر یہ آواز اٹھائی ہے کہ ہمیں ہر سال اکارڈنگلی ٹو دا ورلڈ ہمیں اپنا نصاب چینج کرنا چاہیے؟ اور یہ ہم نے بڑا شور مچا کے دیکھ لیا ہے. اچھا. ایک وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کا کہنا تھا، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی میری، جب ساری بات ہوئی تو انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ بھئی پیسہ جو دیتے ہیں پالیسی ان کی ہوتی ہے. ہاں. تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے کہ ہم اب بھی لوگوں کے رحم و کرم پر ہیں، اور آج بھی جو پالیسی ہمیں ملتی ہے اپروول کے ساتھ ملتی ہے کہ بالکل. یہ بچوں کو پڑھانا ہے. ہوں. اور اس میں اب وہ بات نہیں رہی. پہلے ایک درخت کے نیچے پڑھنے والے بچے ٹاپ کیا کرتے تھے، سارا کچھ چلتا تھا. آج وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے. اب اس کی قدر نہیں رہی کچھ بھی. اور آگے جانے کا جو چانس ہے صرف انہی لوگوں کا رہ گیا ہے جو بڑے اداروں میں جن کے سورسز ہیں، وہ سورسز کے ذریعے باہر نکلتے ہیں. ہمارے تو ڈاکٹر بن کے رول رہے ہیں یہاں پر، ہاں جی. ہمارے ہائر انجینئر بن کے ایجوکیشن رول لینے رہے کے ہیں. باوجود ان 25 کو 25. جاب نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. اب اس طرف بھی کیا لوگ جائیں؟ انہوں نے نہیں جانا، اب نہ ہی جا رہے ہیں. خالی صاحب یہی بات بتائیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے
کہ ایک طرف تو ڈاکٹرز اپنی جاب کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، دوسری طرف ایک اور بھی کیٹیگری کے لوگ ہیں جنہوں نے ایم کام کیا ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح ہی چل رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارا نصاب اتنا ویک ہے کہ ہمارے ملک کی اکانومی اتنی ویک ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس جابس ہی نہیں دونوں ہے چیزیں مارکیٹ. ساتھ ساتھ ہیں ہمارے، اچھا. کہ دونوں چیزوں سے ہم محروم ہیں بالکل. تو ہمارا بچہ جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ باہر کا مقابلہ کر سکے. اور جو یہاں پڑھانے والے بھی تو ویسے ہی ہیں کہ ایک بی اے آپ پرائیویٹ اسکولوں میں دیکھ لیں، ایف اے کیا ہوا، بی اے کیا ہوا، میٹرک تک کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ وہاں پڑھا رہے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں آپ کہ میٹرک اور انٹر کر کے تو بچے جو ہوتے ہیں، جو یہ پاس کرتے ہیں، وہ آگے پھر 7ویں 8ویں کلاس کو پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں، آ جاتے حالانکہ ہیں. ان کی اپنی ایک ٹیچر کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی، جو کہ بہت بالکل. ضروری یہ ہے. اب یہاں کنسیپٹ جو ہے نا، آج تک پاکستان میں کسی نے ایجوکیشن پر توجہ نہیں دی. ہاں جی. جو اگر دی گئی تھی تو ایک زمانہ تھا جو اس زمانے میں جسے آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ کہہ سکتے ہیں، وہاں ایجوکیشن پر تھوڑی توجہ دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اساتذہ کا احترام، ہر چیزیں سکھائی جاتی تھی بچوں کو، کہ استاد اگر گاڑی میں سفر کر رہا ہے تو ساری گاڑی کے اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جائیں، لوگ احتراماً کھڑے ہوں، ایک باپ کا درجہ دے انہیں. یہ چیزیں تھی اس وقت. ان کے جانے کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں آیا کہ جس نے اس کو پروان چڑھایا ہو. یہ جو کا تو ہے وہاں. آج بھی پہلے یہ واحد محکمہ تھا جہاں سفارش، رشوت، یہ چیزیں نہیں تھیں. آج تو یہ چیزیں عام ہیں، چلتی ساری ہیں، چیزیں. بالکل عام. خالد صاحب ایک بات بتائیں، اس سیکٹر کے جو لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، وہ اگر ہم کسی ٹیچر کی مثال لیں تو وہ اس کو ایز اے کاروبار لے کر چلتے ہیں کہ ایک ٹیچر کی حیثیت بھئی سے کیا لیتے کریں، وہ جن کی ان کی پے ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتے اپنے اخراجات، انہیں پھر ایک ٹیوشن ورک شروع کرنا پڑتا ہے، وہ کرتے ہیں، ہیں؟ اس سے اپنا گزارا کرتے ہیں. خالد صاحب ایک بات بتائیں کہ یہ نصاب بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہی طریقہ کار جو پہلے تھا اب وہ نہیں ہے. اب ایک اخبار میں اشتہار آتا ہے کہ یہ چیزیں کریکولم جو ہے وہ ایک اپنا سلیبس دے دیتا ہے، جو ان کو ہدایات ملی ہوتی ہے صحیح ہے. کہ بھئی اس کے مطابق کتاب لائیں. صحیح. پھر وہاں بھی چوائس جو ہوتی ہے وہ رشوت کے ذریعے ہی ہوتی ہے، جو پیسے دے اس کی کتاب منظوری کر دی جاتی ہے. اچھا. تو اس طرح یہ سلسلہ جو بچوں کو کتاب میں پڑھانے کے لیے بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں ہزاروں کے حساب سے چلتا ہی ہے سارا. ایک کتاب آئی تھی کے عزیز کی، خرم عزیز کی، دی مرڈر آف ہسٹری. اس میں سارا یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کا برین واش کر رہے ہیں، کس طرح سے جو ہسٹری یہ برین واش ہی ہے جو آپ ان کو سلیبس دے رہے ہیں. جو آپ نے اسلامی تاریخ اپنی نکال دی ہے، جو ملک کی تاریخ باہر کر دی ہے آپ نے، یہ تو برین واش ہی کر رہے ہیں. آپ نے علامہ اقبال، خواجہ اعظم، اس کو تک نکال دیا تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ تو یہ بیسیکلی ان کو وہ پڑھایا جا رہا ہے. اور اگر آپ جرمن کی کوئی کہانی وہاں کی دے رہے ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ آپ اپنی کتابوں میں دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں برین واش. کیا جاتا ہے ان کو توجہ ہٹانے کے لیے جہاد کی طرف. یہ چیزیں اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس طرح نہیں. تاریخ کا ایک حصہ، خاص طور پر ہماری جنگ بدر، جنگ احد، تمام جنگیں جو ہیں ہماری اسلامی، وہ دی جاتی تھی پہلے، اور بچے بڑے شوق سے پڑھتے تھے. ایک دلچسپی ہوتی ہے. یہ ہے ہمارا یا ہماری ہسٹری کے متعلق اپنی پاکستان بننے کے بعد پہلے کی ساری بات کی جو ہسٹری ہے وہ آتی تھی. مسلمانوں کا کردار اجاگر کیا جاتا تھا. سب پر پابندی ہے، بالکل. اب آپ نہیں لکھ سکتے. خالد صاحب ایک بات بتائیں، ہمارے ملک میں ایجوکیشن سسٹم کے فیل ہونے کی بیسک وجہ کیا ہے؟ توجہ نہیں ہے کسی کی. یہ ریاست جو ہے وہ نہیں اس پر توجہ کرتی. اس پر اگر توجہ ہو تبھی ہے نا. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے بے روزگار ہے. اس کی مین فیکٹر یہی ہے کہ ڈاکٹر بھی سڑکوں پر ہے، انجینئر بھی سڑکوں پر ہے. کوئی بھی لے لیں آپ، بڑی مشکل سے ان کو جاب ملتی ہے. ساری جان سلسلہ ایسا نہیں ہے کوئی کہ میرٹ پر آ کے بڑے بڑے لائق بچے ہیں، بڑے بڑے ذہین بچے یہاں ہیں، ان کو موقع نہیں دیا ہے. کرنے کی کوشش کرتے ہیں
پیسے خرچتے ہیں ملک سے باہر جانے کی، وہاں مزدوری کرتے ہیں، اس کو خیر آباد کرتے ہیں، وہاں ان کی لائف اپنی ہو جاتی ہے، وہاں جا کے کام کرتے ہیں۔ ہم نے ایسے بھی بے شمار دیکھے لوگ جو پاکستان سے گئے 20 سال ہو گئے، ساری زندگی انہوں نے وہاں پر گزار لی ہے، اب وہ ادھر آ کر کیا کرتے ہیں؟ اگر ان کی فیملی کے کچھ لوگ رہ گئے ہیں تو ان کو بھی ساتھ ساتھ بلا رہے ہیں، یہ اس طرح چلتا ہے۔ خالد صاحب بتائیں، یہ جو آپ نے پیچھے ماشاء اللہ اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے آئینہ اردو، اور یہ آپ نے ایک سوشل ویلفیئر کا کام اسٹارٹ کیا ہوا ہے، اس کی منطق اور اس کی لوجک کیا ہے، اور یہ کب سے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ یہ دیکھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، یہاں بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے، جو ہمارے یہاں بیسیکلی میجورٹی جو ہے ایسے لوگ ہیں، اس لیے ہم نے یہ سلسلہ کو دیکھے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے سارا نظام، سارا سسٹم۔ تو ہم اگر کسی کو دے دیتے ہیں جس کے پاس پیسے اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ہمیں احسان نہیں کرتے، وہ ہمارے ملک کے شہری ہیں، ملک کے جینا مرنا ساتھ ہے ہمارا، تو ایسے لوگوں کو ہم یہ جو کر سکتے ہیں بالکل کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ ان کی ہیلپ کی جائے، تو ہم نے ہیلپ کے طور پہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آج تک ایسا نہیں کبھی ہوا جس اسٹوڈنٹ کے پاس پیسے نہ ہوں، وہ افورڈ نہیں کر پاتا، ہم اس کے گھر تک کتابیں پہنچاتے ہیں، آج بھی ان کو دیتے ہیں تاکہ یہ بچہ تعلیم کے میدان میں آگے نہ یہاں پڑھے، اس کے بعد کوئی بہانہ نہ ہوتا ہے۔ اور یہ کتابیں بھی جو تیار کی جاتی ہیں یہ بڑے اساتذہ اکرام کی وہی پرانا طریقہ لے کے جس میں بچوں کے لیے آسانی پیدا کی، ہیڈنگ سسٹم، تفصیل، ہر چیزیں بنا کر اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ افورڈ نہیں کر پاتا ٹیوشن بھی اور ویسے بھی، اور وہ یہ پڑھنے کے بعد اس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اس طرح کی کتاب بنا کے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیاب ہمیں اساتذہ کی سپورٹ حاصل ہے، ہمیں طالب علموں کی سپورٹ حاصل ہے۔ یہ دنیا میں یہ کہہ سکتا ہوں سب سے سستی کتاب ہمارے ادارے، جو اگر وہ قیمت نہیں تو تول کے بھی لینا چاہتا ہے تو اسے اسی بھاؤ سے لے جس بھاؤ پر پاؤ۔ خالد صاحب یہ کس کلاس تک آپ کتابیں دیتے ہیں؟ ایسے تو ہماری BSc تک ہے ساری، پہلی سے لے کے BSc ٹھیک ہے، چل رہا ہے سلسلہ۔ BSc تک جو مطلب BSc کلاس کی جتنی بھی کتابیں وہ آپ فری دینے کے لیے تیار ہیں؟ جو ہماری اپنی چھپی ہے، جو آپ کی خالد بک ڈپو کی ہاں ہوتی ہے، وہ اس کے پیسے نہیں لیتے ہیں، ضرورت مند سے نہیں، وہ نہیں افورڈ کر پاتا۔ تو کتنے کے اسٹوڈنٹ آتے تھے آپ کے پاس یہ کتابیں لینے کے لیے؟ یہ تو دن میں کئی آج بھی آ رہے ہیں، اچھا، دن میں اگر کوئی گاہک کسٹمر آئے نہ آئے وہ ضرور آتے ہیں، اچھا، آس لے کر آتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کتاب کی لیں۔ تو ایک ہسٹری ہے ہماری جو کہ 40 سال سے ہم دے رہے ہیں بچوں کو، بڑے بڑے وہ تو فائز ہیں ایسے بچے ان کتابوں کو پڑھ کے کوئی جج ہے، کوئی مطلع ہے، کوئی آفیسر لگا ہوا ہے، کوئی معدت ہے، کوئی کسی محکمے میں ہے، یہ ساری صدقہ جاریہ کے طور پہ ایک دعاؤں کا سلسلہ کے سیاستدانوں میں بھی ہیں جنہوں نے ہماری کتابیں پڑھی۔ خالد صاحب، بیک ٹو یور ہسٹری، جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو آپ نے ہسٹری ذرا پڑھ کے آیا ہوں، بہت ہی لو لیول سے آپ نے یہ کام اسٹارٹ کیا۔ یہ دیکھیں یہ بہت ہی کوئی لو لیول بتاتا ہے تو وہ جو مرضی بتائے بات نہیں سمجھی، اس لیے ہر انسان کی نیچے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ہاں جی، جب وہ آیا تو خالی آتا ہے، ہاں جی، ہاں جی، تو جانا بھی خالی جا رہا ہے تو خالی آ جانا ہے، ان چیزوں کو سوچتا کوئی نہیں۔ ہاں جی، تو ہم یہی چیز سوچ کے چلے آ رہے ہیں اس ٹائم سے کہ یہ بچوں کا حق ہے، دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انتظام میں دیتا ہے اس سے، تو ہم اس سلسلے کو نہیں چھوڑتے۔ جب چھوٹے پیمانے پر شروع کیا تھا تب بھی یہی حال تھا، آج بڑے پیمانے پر ہے اللہ کی رحمت سے، تب بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ بالکل۔ خالد صاحب، آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب جو ہے نا ان کی ٹیلرنگ کی دکان تھی، صحیح، اور انہوں نے شاپ ہوگی کافی عرصہ۔ صحیح، انہوں نے ٹیلرنگ کا کام کیا، جی، تو آپ کا رجحان اس کام کی طرف کیسے آیا؟
میں یہاں ایک اسکول ہے مسلم ماڈل اسکول، ہاں جی ہے، وہاں ابھی بھی پڑھا ہے. کرتا تھا، صحیح. اور پھر وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا. اچھا پھر اسی کے بعد میں نے دکان ایک چھوٹی سی کی. صحیح. اس دکان کے بعد یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور یہ میرے طالبہ کی اور اساتذہ کی اس میں شامل. وہ ہوتا ہے نا کہ فادر کا ٹیلرنگ کا کام تھا، نہیں ان کی طرف سے انکلینیشن نہیں آئی، ان کی طرف سے نہیں آیا کوئی پریشر کہ یار تم میرے کام نہیں آؤ ادھر. نہیں ان کی طرف سے ایسا نہیں تھا. وہ بھی کیونکہ کافی عرصہ کی بات ہے، اس کے بعد ہی اپنے ان کے انتقال کے بعد ہی ترقی کی، اس کام کو بڑھایا، لے کے چلے، اور آہستہ آہستہ چلتا گیا. کتنے بھائی ہیں آپ؟ 5 بھائی. اور باقی 4 کیا کرتے ہیں؟ یہی کام یہ کام کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ، جو عزت آپ کے حصے میں آئی ہے وہ آپ سب کے برابر کے شریک. سب برابر کے سے. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب کوئی ایک ایسی خواہش جو آپ کو لگتا ہے کہ یار اتنا نام پیدا کرنے کے باوجود اللہ کہیں یہ بھی پوری کر دیتا تھا؟ میرا نہیں خیال کہ اب کوئی ایسی دل میں کوئی خواہش ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہ پوری کی ہو. ہر قسم کی خواہش یہ تھی اپنے پریکٹیکل کی خواہش کے طور پر نہیں کرتا. جو ذہن میں آیا ہے، خواہش آئی ہے، اس پر کام کیا، اور اس کا نتیجہ یہ کہ آج ہمارا کاروبار بس اللہ تعالیٰ نے عزت آپ لوگوں کی خواہش کی، وہی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے پورے پاکستان. اس کام میں ایک بڑی لگن ہے، ایجوکیشن کے متعلق ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں عبادت ہے، اور ہماری یہی خواہش تھی کہ اس میں آپ طالب ہوتی ہے. آج کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں اس ادارے کے ساتھ، ہاں جی ہاں جی. جو فیض پہنچا ہے اس ادارے سے، تو آج بھی دعائیں ہوتی ہیں. آپ کے بچے بھی یہی کام کرتے ہیں؟ یہ میرا بیٹے بھی یہی کرتے ہیں. بالکل صحیح. وہ جیسے آپ اپنے فادر کے وہ بزنس کو آپ نے کیری نہیں کیا، تو میں اس لیے یہ کویشچن پوچھا کہ آپ کے بیٹے نہیں، وہ کے بچے میرے باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. وہ ایک پرنٹنگ کے شعبے کو سنبھالتا ہے، صحیح. اس کی جو پرنٹنگ ہوتی ہے. صحیح. ایک میرے ساتھ یہاں پر پڑھتا ہے. صحیح صحیح. 2 بیٹے ماشاء ایک بیٹا پڑھ رہا ہے. اچھا ایک بیٹا تھا. بالکل صحیح. خالد صاحب مجھے آخر میں ایک بات بتائیں کہ پنجاب گورنمنٹ سے یا کسی بھی دور حکومت سے آپ کو کتنی سپورٹ ملتی رہی ہے، اور کتنی ضرورت پڑی ہے ان کی کہ پڑی نہیں ہے؟ یہ بڑی بات قسمتی والی بات ہے. اچھا. کہ میری حکومت کی، ریاست کی، کسی بھی حکومت کی یہ کوشش نہیں رہی کہ اس کام کے توجہ کی جائے. ان کی توجہ کا مرکز نہیں ہے. ہم نے اپنے طور پر کیا جو کوشش کی، اپنے طور پہ ہمیں حکومتی سپورٹ نہیں. میں جیسے اردو بازار کا آج پریزیڈنٹ، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اوارڈ بھی نہیں ملا آپ کو؟ کوئی اوارڈ تو بہت سارے ملے، نہیں گورنمنٹ کی طرف سے. گورنمنٹ کی طرف سے ملے، اچھا اچھا. بے شمار ملے، لیکن وہ ایک فارمیلٹی کے طور پر ہی ملے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں. ہاں جی. اور یہ ایک خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نام کیا لیا کہ ہماری جو بھی اچھے عہدوں پر فائلس گئے ہیں یا ہم نے جا کے ہمیں سپورٹ کیا، ہمارے کام کو سراہا ہے، ہمیں وہ کام دیا جو ملنا چاہیے. یہ ان کی وجہ سے ہے. کئی جج لگے ہیں، کئی ڈاکٹر ہیں، کئی انجینئر ہیں جو ایران میں پڑھ کے گئے ہیں. آج جس محکمے میں جاتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کی ہنر ہوتی ہے. ایسے میں ایسے کہتا ہوں اردو بازار کے علم و دانش کا گہوارہ. یہ علم و دانش کا گہوارہ. میں اس کا پریزیڈنٹ ہاں جی. آج، اور میں پورے پاکستان کا بھی پریزیڈنٹ آج ہوں. تو یہ چیزیں سب اللہ کی دین سے یہ ساری چیزیں ملی ہیں، اور یہ سلسلے چل رہے ہیں. اس طرح ایسا بھی ہوا ہے کہ کبھی کسی ادارے میں گئے ہیں کسی فیملی کے ساتھ ہی اور آگے سے آپ کے اسٹوڈنٹس نکل آئیں؟ وہ اکثر ہوا ہے ایسا اچھا. کہ جب بھی میں کسی کام سے میں والدہ میں گیا ہوں تو وہاں بھی آفیسر جو ملے میرے اسٹوڈنٹ ہی، اس طرح کے دوسرے بھی ملے، وہ بھی میرے اسٹوڈنٹ. یہ سلسلہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. بالکل صحیح. خالد بک ڈپو آنے والے دنوں میں اپنے نصاب کے حوالے سے کیا تبدیلیاں لے کر آئے؟ وہ ہمیں تو چلنا پڑتا ہے حکومت کے ساتھ، جو وہ دیتا ہے اسی طریقے سے آتا ہے. کبھی آپ نے اپنے بھی کوئی آئیڈیا دیا ہے؟
अपने बेशुमार आइडिया दिए हैं, लेकिन वहाँ नहीं चलती, अच्छा। होता नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि वो भी मजबूर होते हैं, उनको जो हुकूमत की तरफ से बताया उसके मुताबिक वो लेके आते हैं। कभी कभी तो ऐसा हुआ होगा कि किसी बच्चे ने आके आपके सामने सवाल रख दिया कि सर ये बातें ऐसे नहीं, ऐसे आपने ऐसे क्यों छाप दी हैं? होता है ऐसा कि हम इत्तेफाक करते हैं उन चीज़, उसने लिखा है हर किताब में कि अपनी राय से नवाजें, अच्छा अच्छा। तो उनकी राय को सामने रखते हैं, तो उनकी राय पे कोई इम्प्लीमेंटेशन भी होती है? बिल्कुल फौरी होता है, उसकी वेरीफाई करते हैं हम, ये जो कह रहा है सही है, हम कर सही। हम सही हैं, तो वो भी उसको आगाह करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं है, ऐसे है, सारा उसको बताया। बिल्कुल सही। आपके पास यहाँ पे रिसर्चर्स कितने हैं? यहाँ पर एक पूरी क्लास है, अच्छा जो अच्छे प्रोफेसरों जो रिटायर हुए हैं अच्छा उनकी खिदमत है, यहाँ बैठे अच्छा माशाल्लाह। तभी माशाल्लाह खालिद बुक डिपो का एक नाम है, खालिद बुक टेक्स का एक नाम है, ये सारी उन्हीं की मगुने मिन्नत है। बिल्कुल सही है। खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। आखिर में अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? बस यही है कि आज भी वक्त है कि हम अपने पैरों पर खड़ा हो, अपनी तारीख पढ़े, सही करें, और उसको भी चाहिए कि वो इसमें बेहतरी लाए, और हमारे जो पढ़े लिखे लोगों की कमी है उनकी खिदमत को दे, बजाय आप घर की तरफ चले, लेकिन वो भी बेबस है, उसको कुछ कह नहीं सकते, वो करेंगे कि नहीं ये करेंगे। अदारा शुरू से ही बेबस है, हर तरह मायूसी नजर ये आ रही है। शुरू से लेके आज तक आपने तो एक दूसरों वक्त के गुजारा- नामों परम्परा है, कुछ 35-40 साल गुजार दिए आपने इस फील्ड में। ये 50 साल 50 साल दूसरों के रहमो करम पे ये अदारा चल रहा है। हमारा देखो ना, जिस तरह ये मैं कह रहा था, जहाँ आप बैठे हैं, ये किताबों की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था मोहनलाल, ये उसका घर था, अच्छा ये एक हिस्ट्री है इसकी। सही सामने गवर्नमेंट प्रेस है, वो मोहनलाल का प्रेस है, सही यहाँ वो पेंटिंग का काम करते थे, रहते थे, सही तो उर्दू बाजार का नाम मोहनलाल रोड था, सही और पाकिस्तान बना तो फिर इसका नाम उर्दू बाजार, बिल्कुल ठीक उससे पहले ये कीपर, फिर अपने आप इसको बनाया सुधारा। सही ऐसा बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े हमारे मुल्क का हामी नासिर, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दुश्मनों के शर से महफूज रखे और इस मुल्क को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे।